अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, हारून रशीद साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड कप 2015 में पाकिस्तानी टीम का सफर तमाम हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज के मैच में बल्लेबाज धोखेबाज साबित हुए और कैचेस के साथ साथ वर्ल्ड कप ड्रॉप हुआ तो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के दिलों की धड़कनें और उम्मीदें भी ड्रॉप हो गई। बरतानवी वजीर दाखिला थेरेसा मे की सरबराही में होम ऑफिस में अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने MKM से मुतालिक अहम दस्तावेजात पेश की। क्या MKM के कायद अल्ताफ हुसैन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने वाली हैं? सौलत मिर्जा के वीडियो बयान के बाद सिंध के सियासी मंजरनामे में एक भौचाल आ गया है। सौलत मिर्जा के इंकशाफात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन के हवाले से ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया है, जिसमें इमरान खान के अलावा तमाम ओहदेदारों को फारिग कर दिया गया है। क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा? क्या पार्टी में दोबारा इलेक्शन हो पाएंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे मैच के हवाले से, जिसके बाद दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हारून साहब से बात करते हैं। हारून साहब, वर्ल्ड कप 2015 में पाकिस्तानी टीम का सफर तमाम हुआ, क्या कहते हैं इस पर आप? वो तो बिल्कुल वाज़ेह ही था। अब ये हमारे मीडिया का एक मिजाज है कि चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, इस तरह का माहौल मसनूई सा बना देते हैं गोया कोई जीतने का चांस हो। भाई, दो कमजोर टीमों से जीत गए, वो जीतना ही था। इत्तफाक से एक मुकाबले की टीम से भी जीत गए और कुछ अच्छा खेल गए मामूल से ज्यादा। तो ऑस्ट्रेलिया एक सुपीरियर टीम है, नंबर 1 टीम है, तो उससे क्या जीतने का चांस है। मैंने तो दूसरी इनिंग का आधा हिस्सा देखा। मुझे इमरान खान साहब से एक बात करनी थी, उन्होंने कहा मैच के बाद बात करूंगा। तो मैंने कहा मैं सोने लगा हूं, सो के उठूंगा तो बात कर लेना। मुझे तो इस पर कोई ताज्जुब नहीं है। देखिए, अजमल सईद शामिल नहीं हो सके, इरफान का प्रॉब्लम हो गया, इंजरी हो गई, जिस तरह से टीम सेलेक्ट की गई वो सबको पता है। ये आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते थे अपना वकार यूनिस की, कितने वो टेंस होते थे, उन्हें कितना सदमा था कि भाई उनके अंदाजे गलत, उन्हें अपनी जात का सदमा था, उन्हें टीम की कोई इतनी बहुत फिक्र लाहक नहीं थी। और जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाए जा रहे हैं, इसमें यह गनीमत है कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया पाकिस्तान और कुछ इज्जत उसकी रह गई कि वो खेलने वाली कुछ मुमताज टीमों में शामिल है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। पाकिस्तानी क्रिकेट का ढांचा खराब है, उसे गलत तरीके से चलाया जा रहा है। ओहदे जो हैं वो वजीर आजम की सवाबदीद पर हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिन लोगों को इस सिस्टम में नहीं होने चाहिए वो इसमें मौजूद हैं, वही इसे चला रहे हैं, जिनके बारे में अदालत ने कहा था कि इन्हें कभी क्रिकेट में कोई ओहदा न सौंपा जाए। अब रोने पीटने से कुछ हासिल नहीं है, अब इस पर तजिया करना चाहिए और आइंदा के लिए लाया अमल तय करना चाहिए। काफी है, कुछ दिन खेल तमाशा हो गया, भाई इतना ही हो सकता था। अच्छा हबीब साहब, क्या ये दुरुस्त है कि सारी की सारी जिम्मेदारी हम टीम मैनेजमेंट पे डाल दें? खिलाड़ियों को कोई फर्ज नहीं था। इस एक टूर्नामेंट में हमने 15 कैचेस ड्रॉप किए, आज के मैच में भी कई कैचेस ड्रॉप हुए। अच्छा देखिए, या तो हमारे पास अगर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही 15-16 खिलाड़ी थे जो हमने ऑस्ट्रेलिया में भेजे, तो फिर तो हम खिलाड़ियों पे, फिर तो हम टीम मैनेजमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करते, हम खिलाड़ियों के बारे में और अपनी बदकिस्मती पे रो लेते हैं। बात यह कि हमारे पास खिलाड़ियों की भी एक लंबी लाइन मौजूद है, टैलेंट बेपना है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बारे में पीसीबी को भी अनफॉर्चुनेटली पता है। तो ये पीसीबी का हुस्न इंतखाब ही है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कोई अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए। तो लेकिन इसके साथ एक और अहम बात यह है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वो ये है उस्मा के आज जो मुल्तान में हुआ ना, जैसे एक शख्स ने टीवी तोड़ दिया, उसके बाद लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा, नजम सेठी साहब के खिलाफ नारे लगे और ये कहा कि नजम सेठी को जनाब निकाल दें आप पीसीबी से। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि क्रिकेट में अब अवामी दबाव भी कुछ ना कुछ काम करेगा। मीडिया का दबाव तो था और अब अवामी दबाव भी इस पे काम करेगा। मेरा ख्याल है अब करना पड़ेगा। अब जो नजम सेठी साहब के साथ जो कुछ हो चुकी है, मेरा ख्याल है नजम सेठी साहब एक ऐसे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम आदमी है जो ज्यादा देर तक इस ओहदे से चिपकना, यानी हर शर्त पे चिपकना पसंद नहीं करेंगे। वो अहम मुमकिन है कि वो छोड़ दें या फिर ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस करें, क्या कहने, ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस करें कि टीम बेहतर हो जाए। वजीर आजम साहब को भी इस पे थोड़ा सा कुछ ध्यान देना चाहिए और उनको भी चाहिए कि कुछ तो नोटिस देखिए। वजीर आजम खुदा का खौफ करना चाहिए, ध्यान क्या देना चाहिए, खुदा का खौफ करें वजीर आजम साहब, क्रिकेट को ही माफ कर दें कम से कम।
اچھا، میچ کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. برطانوی وزیر داخلہ کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا اور اس میں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ M5 اور M6 کے ڈائریکٹرز بھی موجود تھے. MI5 اور MI6 کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ اجلاس اور کیا الطاف حسین صاحب کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے والی ہیں؟ دیکھیے، الطاف حسین صاحب اس وقت جن مشکلات کا شکار ہیں ان میں کچھ زیادہ بھی اضافہ ہو جائے تو کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی مشکلات تو ان کے لیے کھڑی ہو چکی ہیں. ان کی پوری کا پوری ان کی پارٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک آ چکی ہے. ان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ چکے ہیں. بہت سارے لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلی وہ اپنی پارٹی کی قیادت چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں یا مجبور کر دیے جائیں. جب ایسے معاملات ہوں تو انگلینڈ میں پیدا ہونے والی کوئی مشکل یا ایسا کوئی اجلاس جس میں ان کی یعنی پابندی زبان پر یعنی ان کی زبان پر پابندی لگانے کی کوئی بات ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث تو نہیں ہوگا. لیکن اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یعنی برطانیہ کے لیے بھی برطانیہ والے بالکل ٹھیک ہے. تھریسا مے جو ان کی وزیر داخلہ ہیں وہ اجلاس کی صدارت کر رہی تھی. یہاں سے فلپ بارٹن بھی گئے ہوئے ہیں جو پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ہیں. وہاں پر MI6 اور MI5 کے لوگ بھی موجود تھے. MI6 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایجنسی ہے جو پاکستان میں بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے. تو جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے کیا ہم یہ توقع کریں کہ وہ ایسا فیصلہ کر لیں کہ جناب الطاف حسین کو زبان بندی کر دی جائے ان کی، تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ ایسے ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کی اپنی روایت ہے. اور پھر آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اس وقت سٹنگ ان کے جو نک کلیگ جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ الطاف حسین صاحب کی بیان بازیوں کے بعد، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے حبیب صاحب کہ برطانوی پلس آزاد ہے. دیکھیے وہ برطانوی پولیس اگر اسے کوئی شواہد پیش کیے جائیں جی کسی بھی جرم کے حوالے سے یا کسی بھی مس کنڈکٹ کے حوالے سے تو وہ کارروائی کر سکتی ہے. دیکھیے برطانوی پولیس عظما سپیچ کے معاملات میں، فریڈم آف سپیچ کے معاملات میں اتنی آسانی سے نہیں آتی اور یہ اتنی آسانی سے اسٹیبلش ہونے والے معاملات بھی نہیں ہیں. اچھا. خاص طور پہ نک کلیگ جو ہیں جن کے میں ذکر کر رہا ہوں، ڈپٹی وزیر اعظم ہیں ان کے، وہ ایک دفعہ کم از کم آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ الطاف حسین کو ہم کیا کہیں، ان کی جو فریڈم آف سپیچ کے تحت وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، ہم تو انہیں نہیں روکتے. حالانکہ ان کے جو بیانات جو ان کے سامنے کوٹ کیے گئے تھے وہ بہت خطرناک بیانات تھے کہ وہ جناب ان کے بیانات سے یوں نکلتا ہے کہ کراچی کو الگ کر دیا جائے یا ان کے بیانات سے یوں نکلتا ہے کہ ملک توڑ دیا جائے. تو اس طرح کے بیانات کی اجازت کیا UK کی حکومت دے سکتی ہے اپنی سرزمین سے؟ تو وہ خاموش رہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. ہارون صاحب، پاکستان کی جانب سے جو اشتعال انگیز بیانات کے حوالے سے برطانوی حکومت کو ریکویسٹ کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے، کیا برطانوی حکومت اس کا نوٹس لے گی اور کیا الطاف حسین صاحب کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے؟ بالکل اس کا نوٹس لیا جائے گا. یہ معمول کا اجلاس نہیں ہے، اس طرح کے اجلاس کبھی نہیں ہوتے. میرے ذہن میں نہیں ہے، 50 سال ہو گئے مجھے اخبار پڑھتے ہوئے کہ کبھی اس طرح کا برطانیہ میں کسی ملک کے بارے میں اجلاس ہوا ہو، اس کے کسی مجرم کے بارے میں. وہ نچلی سطح پہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں. MI6 اور MI5 کے نمائندے اس میں شریک ہوں، یہ صرف تقریر پہ پابندی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. بہت سے ثبوت فراہم کیے گئے ہیں اور کوئی آسان نہیں ہوگا الطاف حسین صاحب کے لیے ساری سرگرمیاں جاری رکھنا. دیکھیے ایک آدھ واقعہ نہیں ہوا ہے، کتنے سنگین مجرم پکڑے گئے ہیں اور کیسے کیسے اعترافات انہوں نے کیے اور کیسے کیسے اعترافات سامنے آنے والے ہیں اور اس اسلحے کی نوعیت کیا ہے اور ان جرائم کی نوعیت کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ MQM اپنی معمول کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رکھ سکے گی. ایک تو ہمارے قومی مزاج میں مایوسی بہت ہے، ایک یہ ہمیں دانشور بڑے عجیب و غریب ملے ہیں جنہیں اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی کی پھانسی ملتوی کر دی گئی. یعنی وہ لڑکے کی پھانسی تو ملتوی کرنے کے لیے ساری سول سوسائٹی چیخ رہی تھی اور اخبار میں بھی سارے مل کے چیخ رہے تھے. جس چیز کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے، جس کا صدر کو پورا اختیار ہے کہ وہ ملتوی کر دیں. آخر صدر کو یہ اختیار کس لیے دیا گیا ہے؟ اسی لیے دیا گیا ہے، اسی دن کے لیے دیا گیا تھا کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو، کوئی سنگین پہلو سامنے آئے تو سزا معاف بھی کی جا سکتی ہے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ معاف کر دی جائے. تو بے شمار معلومات اس سے حاصل ہونے والی ہیں اور لوگوں سے حاصل ہونے والی ہیں. دیکھیے جس طرح وزیرستان کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا کہ اب وہاں کسی دہشت گرد کو پناہ لینے نہیں دی جائے گی، اور جس طرح یہ طے کر لیا گیا کہ ضرب حد پورے ملک میں ہوگی، اس طرح یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کراچی میں امن قائم کرنا ہوگا. یہ انڈیا ہے جو کراچی میں امن قائم نہیں کرنا چاہتا اور یہ اس کے اعلی کار ہیں جو کراچی میں امن قائم ہونے نہیں دیتے. 8 دن سے کیوں نہیں وہاں اب کیوں نہیں 7-8 دن سے وہاں کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی اس دن کے بعد جب سے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں؟ یہ بالکل واضح ہے. اور اگر کراچی پرامن نہیں ہوتا
تو یہ ملک نہیں بچ سکتا. یہ میڈیا جو اس کی اکانومی اتنی خطرناک صورتحال میں داخل ہو گئی ہے کہ یہ اپنی فوج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکے گا. مجھے ان دانشوروں کی سمجھ نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, اس سے بیان کیسے لے لیا گیا. وہ کیا ظلم ہو گیا یار بھائی؟ اس نے کہا اس کے پاس کچھ معلومات ہیں جن کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے, جس کے نتیجے میں کراچی میں قتل و غارت رک سکتا ہے. ان دانشوروں کو کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. انہیں اس پر تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ 10,000 آدمی قتل ہو گئے وہاں, ایک سیاسی پارٹی کے اندر اور 4 سیاسی پارٹیوں کے اندر جرائم پیشہ لوگوں نے پناہ لیے رکھی اور ہزاروں آدمیوں کو مار ڈالا. انہیں اس پر بڑا تعجب ہے کہ وہاں سے ایک انٹرویو کر لیا گیا اور چلا دیا گیا. اس انٹرویو میں وہ انفارمیشن ہے جو اس ملک کے لوگوں کو درکار ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, اس حوالے سے ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ کی بات میری عرض سنیے جی. اب کہ ہم کو اگر سیاست کرنی ہے تو ضرور شوق سے کرے, مگر اپنے سارے مجرم جو ہیں وہ قانون کے حوالے کرے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ ناظرین ہم جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے برطانوی وزیر داخلہ کی سربراہی میں ہونے والے اہم اجلاس کے حوالے سے. حبیب صاحب, آپ اس اجلاس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے, لیکن برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں اشتعال انگیزی پھیلانے کو سخت جرم تصور کیا جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یو آر ریڈنگ ٹو مچ ان اٹ. آپ اس میں وہ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس میں ہے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہ برطانیہ کی بات کریں, وہ کوئی پاکستان نہیں ہے جہاں پہ ذکی الرحمان لکھوی کو انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ نظر بندی کی نوٹیفیکیشن جاری کریں اور بند کرتے رہیں. وہ ملک بھی نہیں ہے جہاں سے آپ $600 فی بندہ لے کے امریکہ کو بندے بیچتے رہیں. وہاں پر ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے, ایک فنکشنل لا ہے, اور پھر آپ کو عرض کروں کہ وہاں کی اپنے پولیٹیکل ڈائنمکس ہیں وہ جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. نک کلیگ جن کا نام لیا, میں نے عرض کیا وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں اور لبرل ڈیموکریٹس کے صدر بھی ہیں. اس وقت وہ آمنے سامنے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, لبرل ڈیموکریٹ کے وہ سربراہ بھی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اور ایم کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو لہٰذا جب وزیر داخلہ ان کی تھریسا میں جب جائیں گے وہاں پہ, اور وہاں پہ جب ان کے سامنے معاملہ رکھیں گی تو انہیں کیبنٹ سے اپروول, یہ کوئی دیکھیے یہ ہمارے سینیریو میں بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے, ان کے سینیریو میں فریڈم آف سپیچ از اے بگ ایشو. تو لہٰذا اس کے اوپر کیبنٹ کیا ہے, اور غیر ممکن ہے بیچ میں پارلیمنٹ بھی انوالو ہو جائے. اور پھر یہ بھی مت بھولیں کہ وہاں پر مئی میں الیکشن ہونے والے ہیں, وہاں پر الیکشن کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے. تو الیکشن کے سلسلے میں وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کی وجہ سے ان کے وہاں پر جو پاکستانی ووٹرز ہیں وہ ڈسٹرب ہوں, یا ان کی جو فریڈم آف سپیچ کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر کوشچن. سرتاج عزیز صاحب نے جو کہا کہ اہم دستاویزات الطاف حسین صاحب کے خلاف دے دی ہیں برطانیہ کو, تو اس کا کیا پھر؟ دیکھیے دیتے رہیں, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے نا, کہ انہوں نے کرنا ہے. دیکھیے وہ آزاد ملک اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں, اور یہ رسم آپ کو بھی یہاں پر ڈالنی چاہیے کہ آپ بھی اپنے فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لیں اور ٹو مچ اس میں ریڈ نہ کریں. باقی رہ گیا جہاں تک سولت مرزا کا معاملہ, دیکھیے سولت مرزا نے کون سی ایسی بات کی ہے. نہیں, میں ہارون صاحب سے اس حد تک ایگری ہوں کہ اس میں اہم کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو ساری 99 میں ہو چکی تھی, اور 99 کے چند پوائنٹس میں نکال کے رہا ہوں, اگر آپ کہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ 99 میں سولت مرزا نے. اس حوالے سے ہارون صاحب سے کروں. ہارون صاحب, کیا الطاف حسین صاحب کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے؟ معلوم نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں. دیکھیے دو باتیں کہہ رہے ہیں حبیب اکرم صاحب. ایک یہ کہہ رہے ہیں ان کی سیاسی مسئلتیں ہیں, ان کی ضرورتیں ہیں. ایک یہ قانون کی بالاتری ہے. اگر قانون کی بالاتری ہے تو ہیٹ سپیچ کی کوئی گنجائش برطانوی قانون میں نہیں ہے جس سے ایک ملک میں اشتعال پھیلے اور قتل و غارت ہو. میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ 8 دن سے کوئی ٹارگٹ کلنگ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ ظاہر ہے ان مجرموں کے پکڑے جانے کی وجہ سے نہیں ہے. وہ لوگ بھاگ گئے ہیں, کوئی صادقآباد میں ہیں, کوئی رحیم یار خاں میں ہیں, کوئی لاہور میں ہیں, خانہ بال میں ہیں, ملتان میں ہیں. کوئی ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے. جو کراچی میں آپ کو یاد ہے کہ کتنے مواقع پر جب MQM برہم ہوتی تھی تو درجنوں لوگ قتل ہو جاتے تھے, اور جب سختی کی جاتی ہے تو یہ سلسلہ رک جاتا ہے. برطانوی حکومت کچھ کرے یا نہ کرے اس سے بحث نہیں ہے. پاکستانی حکومت کو اب یکسو ہونا چاہیے, اس طرح یکسو ہونا چاہیے جس طرح طالبان کے معاملے میں ہوئی, وزیرستان کے معاملے میں ہوئی. کوئی رو رعایت کی اب گنجائش نہیں ہے. زرداری صاحب چاہے مزاحمت کریں,
ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل کر لیں. جہاں تک اس کی سیاسی آزادیوں کو تعلق ہے پوری آزادی انہیں دیے رکھیں, جو جلسہ کریں, جلوس نکالیں, جو مرضی کریں, لیکن کوئی مجرم دندناتا پھرے اس کی اجازت اب نہیں ہونی چاہیے. ملک ایسی سطح پہ آ پہنچا ہے کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ آپ کے پورے بجٹ کے برابر ہو گیا ہے, اور وہ آپ کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. اب اگر اکانومی کو آپ نہیں سنبھالتے, ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کرتے, تو آپ کی سروائیول خطرے میں ہے. اچھا حبیب صاحب, حکومت کی جانب سے ایک فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ بیرون ملک سے کوئی بھی رہنما ٹیلی فونک خطاب نہیں کر سکتا, اس پر پابندی ہو. دیکھیں یہ بڑا ٹیڑھا سا معاملہ ہے, یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جناب آپ ایک ون فائن مارننگ ایک نوٹیفکیشن جاری کریں اور ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ زمانہ ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے, یہ زمانہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, ٹیلی فون کا زمانہ ہے. اس میں آپ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ جناب دیکھیے اب یہ پوری دنیا کے لیے کوشچن ہے, یہ بھی پاسبل نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا کے سامنے ایک کوشچن ہے نا, ایک لیگل کوشچن ہے. کیا ایک ایسا آدمی جو یوگنڈا کا شہری ہے, امریکہ میں بیٹھا ہے اور پاکستان کے خلاف تقریر کر رہا ہے, تو اس کے اوپر کون سا قانون اپلائی ہوگا؟ دیکھیں یہ کوشچن ہے سوچنے کے. کیا آپ سارے ملک بیٹھ کے, یعنی کل کو اگر کوئی انگلینڈ میں کوئی بندہ آ جاتا ہے, پاکستان انگلینڈ سے اٹھ کے پاکستان میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں انگلینڈ کے خلاف تقریر کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کیا اس کو روکیں گے, اس کو مار دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا اتنا آسان نہیں ہے. یہ ڈیموکریٹک دنیا بھر میں ڈیموکریسی اور فریڈم آف اسپیچ کی ایک اہمیت ہے, اس اہمیت کو آپ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے نظر انداز نہیں کر سکتے. اچھا آپ بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کے برطانیہ میں تعلقات ہیں, تو کیا حکومت پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ کوئی تعلقات؟ دیکھیے برطانیہ کے ساتھ تعلقات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک لیگل کوشچن بھی ہے. ایک فرض کریں, میں فرض کر رہا ہوں کہ جناب پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن جو ہے وہ اتنے بھاری ہیں کہ امریکہ جو برطانوی حکومت ہے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم فریڈم آف اسپیچ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جس طرح ہمارے ملک میں اگر کوئی کہے کہ جناب آپ لوگوں کو کھڑا کر کے گولیاں مارنا شروع کر دیں, تکلف چھوڑ دیں, یہ سارا جو آپ عدالتوں میں کرتے ہیں یا وکلاء کے ذریعے کرتے ہیں, تو کیا ہم مان لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہر ملک میں کچھ قدریں ہیں جن کی ویلیو کی جاتی ہے, جس طرح ہماری کچھ قدریں ہیں جن کی ہم ویلیو کرتے ہیں. یعنی یہ بھی مشکل کام ہے, یہ ایک مشکل کام ہے. حکومت ایسی طرف توجہ اور توانائیاں لگا رہی ہے جس طرف اسے کوئی فائدہ نہیں. اور دیکھیے جہاں تک سہولت مرزا والا تعلق ہے نا, سہولت مرزا کے ٹھیک ہے, اس حوالے سے ابھی صاحب مزید ہم بات کریں گے, آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. یہاں پر ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے ہم سہولت مرزا کے انکشافات کے حوالے سے. حبیب صاحب پہلا کوشچن تو یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ پھانسی سے 5 گھنٹے پہلے سہولت مرزا کو آخر ایسا موقع کیسے دیا گیا کہ اس نے اپنا ویڈیو بیان بھی دے دیا, اور پھر جو انکشافات کیے ہیں اس سے جو سیاسی میدان میں ایک بھونچال آیا ہے اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ یہ جو 5 گھنٹے والی بات کی ہے, یہ پھانسی سے 15 سال پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں, اور وہ ویڈیو ٹیپ کے اوپر محفوظ ہیں, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. 1.5 گھنٹے کی فوٹیج تو کل میں نے دیکھی ہے جو 2013 میں اپلوڈ کی گئی تھی, 1999 کی ریکارڈڈ. اب وہ جو ریکارڈڈ فوٹیج ہے اس میں آپ کو پتا کیا الزامات ہیں؟ اس سے کہیں زیادہ گھنونے الزامات ہیں. یہ جو 30 منٹ کی فوٹیج ہے, اس میں یہ جو 8-9 منٹ کی فوٹیج ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں وہ الطاف حسین پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب الطاف حسین لوگوں کو انڈیا بھیجتے تھے ٹریننگ کے لیے. وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جیسی پاکستان کشمیر کے اوپر کوئی پوزیشن لیتا تھا, ساتھ ہی کراچی میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا تھا. وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ندیم نصرت کے ذریعے انہوں نے مجھے کہا کہ جناب تم ایسا کرو کہ شاہد حامد کو, رجاز شفیع مرحوم جو پی ایم ایل این کے کراچی سے ایم این اے ہوا کرتے تھے, ان دونوں کو قتل کر دو. اچھا اب جناب جب یہ سارے الزامات, اور کہتے ہیں 90 سے مجسرہ بھی ملتا تھا, دیکھیے اس وقت پھر یہ بھونچال کیوں نہیں اٹھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت دھیان تو گیا ہوگا, لیکن اس دھیان سے لوگوں نے پھر انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی. وہ یقیناً اب میرا خیال ہے کہ اب جب پردے اٹھ ہی رہے ہیں, پینڈورا باکسز کھل ہی رہے ہیں, تو پھر ان سوالوں کا بھی جواب دے دیا جائے کہ جناب اس سے بعد آن ورڈ کس کس نے کیا کیا سودے بازی کی, کس کس نے کس سے کیا پارٹنرشپ کی, کیا لیا کیا دیا, اور کون کون سی غیر قانونی حرکتوں سے چشم پوشی کی جن سے آج ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جناب وہ لوگوں کو بھی کٹارے میں لے آئے, ان کے بارے میں بھی پتا چل جائے. بات یہ ہے کہ دیکھیے اب جیسے ہی ایم کیو ایم کا نام آنا شروع ہوا ہے, ساتھ ہی اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی جڑنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے ذریعے لوگوں کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا جیلوں میں. آخر کیا ہے, کچھ لوگ اب سے 2-3 مہینے سے کچھ لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ جناب مارچ میں کچھ ہوگا, مارچ میں کچھ ہوگا, مارچ میں کچھ ہوگا, تو مارچ میں یہ ہونا تھا. اچھا دیکھیں یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی ہم سادہ سمجھ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اس بات پہ کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا, کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ کراچی میں امن ہونا چاہیے. کراچی میں بغیر کسی
امتیاز کے وہاں پر قانون کا نفاذ ہونا چاہیے. وہاں کا ملزم اگر 90 میں ہے, PMLN میں ہے, زرداری ہاؤس میں ہے, یا کسی مسجد میں چھپا بیٹھا ہے, یا کسی مزار میں ہے, سب کو پکڑا جانا چاہیے. لیکن پھر سب کو پکڑا جانا چاہیے, ایکول جسٹس ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے میں تو ٹائمنگ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. ٹائمنگ کے بارے میں بہت سارے ڈرائنگ رومز میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب مارچ میں ایسا ہوگا, مارچ میں ایسا ہوگا, پہلے ہوگا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ہاؤ سم ویئر somebody is thinking, کوئی پلاٹ بنا رہا ہے, کوئی پلان بنا رہا ہے کہ مجھے کراچی میں یہ ریزلٹس حاصل کرنے ہیں. دیکھیے پھر آپ کو سارے کام آپ اس کوئی میں نہ جائیں. دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جب اس پورے پروسیس میں, پورے معاملے میں ہمیں ہمارا تاثر ہماری انتظامیہ کی طرف سے قطعاً یہ نہیں جانا چاہیے کہ جناب کوئی شخص سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی شخص پولیٹیکلی کوئی چیز مینیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سیاسی آزادیاں مکمل طور پر سارے پاکستان میں یکساں طور پر دی جانی چاہیے. MQM ایک بڑی جماعت ہے, MQM کی بڑی سٹرینتھ ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی, اور ایک ایسی سٹرینتھ نہیں ہے جس کو آپ نظر انداز کر دیں. اور انہوں نے کوئی ایک ایسی سیٹ بھی نہیں جیتی ہوئی کہ جناب آپ کہیں. اور انہوں نے پھر ریسنٹلی ثابت کیا کہ جب الطاف حسین صاحب نے اپنی یوم تاسیس کے اوپر, نو ڈاؤٹ اس زبان پہ مجھے بھی اعتراض ہے, انہیں یہ زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. انہیں زبان استعمال کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. وہ ایک محترم سیاستدان ہے, ایک محترم لیڈر ہے. ہم ان سے سننا چاہتے ہیں کہ حالات کے بارے میں ان کا تجزیہ کیا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فالوورز کو کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں. لیکن اگر ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ پھسلیں گے یا نکل جائیں گے جو ڈیبیٹیبل ہو جائیں, یا جو آپ یوں کہیے کہ ذوق سلیم کو پسند نہ آئے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں معاملات کو ان کی خدمت میں کچھ ریکویسٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈسکشن کا سلسلہ ناظرین ہم جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سہولت مرزا کے انکشافات کے حوالے سے. ہارون صاحب سے بات کرتے ہیں. ہارون صاحب, ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دفعہ کرو جی ٹائمنگ کو. یہ جو خلط مبس ہے نا, ٹائمنگ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ اگر ایک آدمی کی پھانسی کچھ دن کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. جب کوئی بڑا کرائسس ہو تو کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے, یکسوئی ہونی چاہیے. دیکھیے ابھی ایک دھماکہ ہو گیا ہے, یہ کس لیے ہوا ہے؟ آبویسلی یہ توجہ ہٹانے کے لیے ہوا ہے. تمام ٹیررسٹ گروپ خوف زدہ ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ MQM نے کرایا, کیونکہ ان کے پاس عام طور پہ خود کچھ حملہ آور نہیں ہوتے, کسی اور نے کرایا. فرقہ پرست خطرے میں ہیں, القاعدہ والے خطرے میں ہیں, طالبان والے خطرے میں ہیں. جب سے آپریشن ہو رہا ہے ان سب گروپوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, لیاری والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, عزیر بلوچ کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. یہ جو بات ہے کہ ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, تو ہاں کھڑا کرنا چاہیے. جب ایک مجرم کو کھڑا کر دیا گیا تو باقیوں کو بھی کھڑا کرنا چاہیے. اور رہ گئی ہماری سیاست اور ہماری صحافت, تو وہ یہ ہے کہ 27 دسمبر کو تمام ٹی وی چینلز نے الطاف حسین کی ایک تقریر نشر کی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میجر جنرل بھی نہیں کہتے, حالانکہ وہ میجر جنرل نہیں, جنرل ہیں. میجر جنرل رضوان اختر یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ سے تمہارے لوگ آتے ہیں اور یہاں شیعہ اور سنیوں کو قتل کرتے ہیں, ان کو لے جاؤ ایئرپورٹ پہ اور انہیں دکھاؤ, اور وہ جو ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہیں ان سے کہو ان کو قتل کر دو اپنے ہاتھوں سے, یہ مبارک کام خود انجام دو. مجھے ان فکروں میں کوئی ربط نظر نہیں آیا, کوئی سمجھ نہیں آئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو کیا گالی نہیں نکلے گی؟ اور اس کے بعد وہ ایک لمبی تمیز مان کے کہ میری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں یہاں بیٹھی ہوئی, وہ کہتے ہیں, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ کتے ہیں, یہ کمینے ہیں, یہ ذلیل ہیں, یہ الو کے پٹھے ہیں, یہ گدھے کے بچے ہیں. یہ ہمارا ٹی وی نشر کرتا ہے چینل. یہ کون سی جناب دنیا میں آزادی صحافت ہے؟ اس کو اقبال نے کہا تھا آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. اس کے اب ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے. اب اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے, پیمرا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس طرح کی صرف ریکارڈڈ گفتگو نشر ہونی چاہیے, ایکسٹمپور نہیں ہو سکتی. اب یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل. اچھا حبیب صاحب, ایسی صورتحال میں
پیپلز پارٹی کی جانب سے متحدہ کو جو آفرز کی جا رہی ہیں اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھنڈی ہو گئی ہے. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پہلے دن صورتحال الگ تھی. جس دن 9-0 کے اوپر رینجرز کا چھاپا تھا تو اس دن دیکھیے سب لوگ یوں کہہ رہے تھے, اس دن تو سب کنفیوز تھے. اس دن پہلے کنفیوژن تھی, پھر آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹی کا دفتر چونکہ بہت آنا جانا ہے, ایک تھوڑا سا راستہ نکل رہا تھا ایم کیو ایم کے لیے, تو اس راستے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کو ہم حکومت میں شامل کر لیں گے. لیکن اس کے بعد کی جو سہولت مرزا والی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے بعد پھر جس طرح الطاف حسین صاحب نے تقریر فرمائی, جس طرح کی تقریر ابھی ہارون صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 27 دسمبر کی بھی ایک تقریر ہے, اور پھر اس تقریر کے اوپر جس انداز میں پرچہ ہوا اور پھر جتنا ساری چیزیں ہوئی وہ ہم سب کے سامنے. دیکھیں اس کے بعد حالات بدل گئے. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بالکل کھل کھلا کے ایم کیو ایم کا ساتھ دے دیں اور آپ کہیں گے جناب ایم کیو ایم کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں. زرداری صاحب کہیں گے جناب آپ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تھا سینیٹ میں, لہٰذا ہم اب بھی آپ کے ساتھ کھڑے. زرداری صاحب کے لیے کھڑا ہونا ایم کیو ایم کے ساتھ ویسے بھی مشکل تھا, یعنی حالات نارمل ہوتے تو بھی مشکل تھا, ان حالات میں تو کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور ہماری ساری جو دوسرے ادارے ہیں ان سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے. اچھا, ایم کیو ایم کا سیاسی چہرہ اور سیاسی وجود برقرار رہنا چاہیے. کسی بھی کارروائی سے یہ تاثر نہ ابھرے کہ کوئی ایم کیو ایم کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے یا ایم کیو ایم کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات خود ایم کیو ایم کو بھی سمجھنا اور خود ایم کیو ایم کو بھی سمجھنا ہے کہ ہماری صفوں کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ٹیڑھا میڑا ہے, کوئی مسکرینٹ ہے, کوئی مس ڈوئر جو رانگ ڈوئرز ہیں, انہیں ہمیں نکالنا ہوگا اور رضاکارانہ طور پر. کیا یہ بات صرف ایم کیو ایم کو سمجھنا ہوگی؟ دیکھیں یہ بات ساری تمام پارٹیوں کو سمجھنا ہوگی, تمام پارٹیوں کو سمجھنا ہوگی. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے اور پھر ان کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ ہمیں اب ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھنا ہے. اور ایک لاسٹلی میں عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیے کاروائیاں ہوتی ہیں, ہمارا ماضی داغدار ہے, ہم ایک چیکرڈ ہسٹری والے لوگ ہیں, ہمارے نہ کسی ادارے کی تاریخ بالکل صاف شفاف ہے نہ کسی سیاستدان کی. اگر ہم ایک 16 دسمبر 2014 کے واقعے کے بعد ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں نا, تو پھر نیا سفر شروع کرتے ہوئے ہمارے قانون کا ڈنڈا ہر غلط کار کے سر کے اوپر برابر برسنا چاہیے. اس سے کسی صورت یہ تاثر نہیں ابھرنا چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو تو ہم اس لیے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سودے بازی کر رہے ہیں, اور کسی کو اس لیے آزادی دے رہے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا ہارون صاحب, گورنر سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاثر غلط طور پہ پھیلایا جا رہا ہے. کیا پیپلز امن کمیٹی کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, عزیر بلوچ کو لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی, کیا مذہبی فرقہ پرست جو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, کیا طالبان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی؟ اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, اگر کچھ لوگوں کے خلاف ابھی بھرپور کارروائی نہیں ہوئی تو اس سے اس کی راہ ہموار ہوگی, کھوٹی نہیں ہوگی. یہ کچھ وہ لوگ ہیں جو این جی اوز کے لوگ ہیں, وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, جنہیں وہ اس آدمی پہ بڑا صدمہ تھا کہ اس کی عمر کم تھی. وہ آج دنیا ٹی وی نے واضح کر دیا کہ اس کی عمر کم نہیں تھی, اس پہ چیخ رہے تھے, دانشوروں کی جان پہ بنی ہوئی تھی کہ وہ کیسے پھانسی. 420 کا پرچہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا پرچہ ہونا چاہیے. یہ یعنی قاتل کے لیے ان کے دل بڑے نرم ہیں, کسی مقتول کے لیے ان کا دل نرم نہیں ہے. یہ دیکھیے اگر اب تک نہیں ہوا, سوال یہ ہے کہ جب سے پچھلے یہ ضرب عزم شروع ہوئی ہے اس کے بعد کوئی ڈسکریمنیشن ہے. دوسری بات یہ ایم کیو ایم نے اپنی پولیٹیکل سپیس خود پیدا کرنی ہے. اگر وہ اپنی دیکھیے غلطیوں سے نہیں لوگ تباہ ہوتے, غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں. ابھی فرما رہے تھے کل وہ کہ ایم کیو ایم میں کوئی عسکری ونگ ہی نہیں ہے. او بھائی ابھی بھی عسکری ونگ نہیں ہے. آپ کے دفتر سے لوگ پکڑے گئے, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, انہی میں نہیں, باقیوں کے عسکری ونگ ہے. یس, سبھی کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے, اور میرا نہیں خیال کہ اب سبھی کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا. اس میں نہ فوج میں کوئی اختلاف ہے, نہ مرکزی حکومت میں کوئی اختلاف ہے. مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا, وہ ڈری ہوئی ہے, اس کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں. اچھا حبیب صاحب, عزیز آباد کے حلقہ NA 246 میں بھی الیکشن ملتوی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. دیکھیے ملتوی ہو جانے چاہیے.
دیکھیے جب اس وقت ایم کیو ایم کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے، سیاست ایک لیول پلئنگ فیلڈ کا نام ہے. اس وقت ایم کیو ایم کے اوپر میڈیا بھی برس رہا ہے، ایم کیو ایم کے بارے میں یہ تاثرات ہے کہ جناب اس کے اندر بہت سارے دہشت گرد ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے. ایسی جماعت کو اپنے پورے ڈیفنس کا موقع دینا چاہیے. اور ایسے ماحول میں جب ایک جماعت جو وہاں کی جس کی سیٹ ہے بنیادی طور پہ، اس جماعت کو تو آپ نے بالکل نکڑ میں لگایا ہوا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں انہیں ڈیفنس کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. ہاں، انہیں ڈیفنس کا موقع نہیں ملا. چلیے ان کا تاثر ہے نا، ان کو ڈیفنس کا، دیکھیے ان کو ڈیفنس کا پورا موقع دے، میڈیا بھی انہیں موقع دے، اسی طرح عدالتوں میں بھی انہیں موقع ملے گا اور تفتیشی ادارے بھی انہیں موقع دے. میڈیا تو موقع دے رہا ہے. اور پھر خاص طور پر دیکھیے بہت ساری چیزیں سوچنے والی ہیں نا جو سوال اٹھاتی ہے. ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق ہو. وہ جو میں پروگرام کے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ 1999 کے جو بیانات تھے وہ تو بہت زیادہ سخت تھے، اس وقت تو کچھ نہیں ہوا. آج کیوں ہونا شروع ہو گیا؟ دیکھیں دھیان اب گیا یا کیوں گیا؟ دیکھیے یہ تو سوال ہے نا. پھر جب اس طرح کے دھیان کا کیا مسئلہ ہے جی؟ اس وقت بزدلی کا مصلحت کوشی کا مظاہرہ کیا گیا، ہر حکومت نے کیا، چاروں حکومتوں نے جو اس کے بعد آئی ہیں. تو اب ضروری ہے کہ اس سلسلے کو جاری بھی رکھا جائے. تو ٹھیک ہے، ایک شک ہوتا ہے تو لہٰذا اس شک کو ختم کر دیا، شک کو رفع کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے ایم کیو ایم کو. اور ایک ایسے موقع پہ دیکھیے جب ایک جماعت پیچھے ہو تو لیول پلئنگ فیلڈ میں الیکشن کا کوئی تک نہیں ہے. لیول پلئنگ فیلڈ کی عدم موجود. پہلے ہمیں ایم کیو ایم کو ڈیفنس کا موقع دینا چاہیے. حالات کو ذرا نارمل ہونے دیں، گرمی حالات کو تھوڑا کم ہونے دیں. اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو ہے نا وہ دونوں آپس میں گٹ مٹ لگی ہوئی ہیں کہ جناب وہ پی ایم ایل این کی سیٹ لے اڑے. اچھا مزے کی بات ہے دونوں کے درمیان ریس لگی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کبھی ہمارے حصے میں آ جائے نا تو ہم یہ کر دیں، اور جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہمارے حصے میں. ابھی بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایم کیو ایم کو ڈیفنس کا موقع دینا ہے تاکہ وہ اپنی جو پوزیشن ہے اسے کلیئر کر سکے. اس کو کلیئر کر. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.